Anyway, the floor is now to His Holiness, the moment we've all been waiting for, His Holiness, the global spiritual leader of the Ahmadiyya community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. The floor is yours, Your Holiness. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमानान गिरामी, अल्लाह ताला पर आपकी बरकत और रहमत नाजिल हों। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब का अहतमाम किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे आज खिताब करूं यूरोपियन पार्लियामेंट में। मैं ये भी चाहूँगा कि तमाम मंदूबीन का शुक्र अदा करूं जो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि इस प्रोग्राम, इस तकरीब में शामिल हो सकें। आप में से वो अहबाब जो अहमदिया मुस्लिम जमात से वाकिफ़ है, बल्कि वो भी जिनका कम तारुफ़ है, जिनका इनफरादी तौर पर अहमदियों से ताल्लुक़ है, वो मुकम्मल तौर पर इस बात से आगाह होंगे कि एक जमात की हैसियत से हम मुसलसल दुनिया की तवज्जो अमन के क़याम की तरफ मबज़ूल कराते हैं। और यकीनन हम भरपूर कोशिश करते हैं अपने वसाइल जहाँ तक हमें इजाज़त देते हैं इस चीज़ की कि इन अहदाफ़ को हासिल करने की कोशिश करें। बहैसियत इमाम जमात अहमदिया मैं बाकायदगी से जब भी मौका मिलता है अपने तासुरात का इज़हार करता हूँ। मैं जो अमन के क़याम और बाहमी आश्ती के लिए जो बात करता हूँ, इसका कोई ताल्लुक़ किसी नई तालीम से नहीं है जिसका ताल्लुक़ महज जमात अहमदिया से हो, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि बाहमी अमन व आश्ती के क़याम के लिए जो एक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बानी जमात अहमदिया की बेइज्जत का बहुत बड़ा मकसद था। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे तमाम अमाल और कोशिशें जो अमन से मुतल्लिक़ हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बानी इस्लाम हैं आपकी तालीमात की रोशनी में है। गुज़िश्ता 14 सदियों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से इस्लाम की खालिस तालीमात जो आप इस दुनिया में लेकर आए, उन्हें मुसलमानों की अक्सरियत ने भुला दिया। इसलिए इन तालीमात, इस्लाम की सच्ची तालीमात की अहया के लिए अल्लाह ताला ने बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के ऐन मुताबिक था। मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इस बात को मद्देनज़र रखें जब मैं इस्लाम की तालीमात जो क़याम अमन के हसूल और दुनिया में बाहमी रवादारी से मुतल्लिक़ हैं उनका ज़िक्र करूँगा। मैं यहाँ ये बात भी वाज़ेह करूँगा कि अमन व अमान के मुतअद्दिद पहलू हैं। जिस तरह हर पहलू फ़ी ज़ात ही अहम है, इसी तरह हर पहलू, हर जहत बहैसियत मजमूई बाहमी तौर पर जुड़ी हुई है और ये इंतहाई अहम है। मसलन माशरे में
امن و امان کے حصول کے لیے سب سے بنیادی اینٹ تو ایک گھر میں خاندان کی سطح پر امن اور سکون ہے۔ ایک گھر کی صورتحال محض اس گھر تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر مقامی علاقے کے امن پر ہوتا ہے، اور اس طرح نتیجتاً اس سے بڑے پیمانے پر شہر یا قصبے تک اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس سے مقامی علاقے پر منفی اثر پڑتا ہے، اور اس طرح قصبہ یا شہر اس سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا اثر تمام ملک پر پڑتا ہے، اور نتیجتاً ایک ملک کی منفی صورتحال تمام خطے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس طرح اس کا تمام دنیا پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ اگر آپ امن کے کسی بھی پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حلقہ محدود نہیں، بلکہ حلقہ مسلسل وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امن کی عدم دستیابی ہے، وہاں مختلف طریقوں سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کوشش دراصل جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں امن و امان کے اس مخصوص پہلو کو مد نظر رکھ کر یہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ان معاملات کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان پر بحث کرنے کے لیے خاطر خواہ وقت کی ضرورت ہے، جو یہاں ہمیں دستیاب نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ حد تک یہاں بیان کر سکوں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف متعدد الزامات لگائے جاتے ہیں، اور دنیا کی بدامنی کا ذمہ دار اکثر مذہب کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ الزامات گو کہ اسلام کے لغوی معنی کے مکمل طور پہ خلاف ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں امن اور حفاظت، اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے امن کے قیام کے لیے اصولوں کا تعین کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی سچی اور پرامن تعلیمات کا ذکر کروں، میں دنیا کے حالات حاضرہ کا نقشہ کھینچوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان معاملات سے پہلے ہی بخوبی آگاہ ہوں گے، لیکن میں ان کا تذکرہ اس لیے کروں گا تاکہ جب میں اسلام کی پرامن تعلیم سے متعلق ذکر کروں تو یہ باتیں آپ کے مد نظر ہوں۔ ہم اس بات کو خوب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج گویا کہ عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، مثلاً جدید سفری سہولتیں یا میڈیا یا انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع کی وجہ سے اقوام عالم ایک دوسرے کے بہت پہلے کی نسبت بہت قریب آ گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ممالک میں ہر رنگ و نسل، مذہب اور قومیت کے لوگ آباد ہو گئے ہیں۔ یقیناً کئی ممالک میں ایک بہت کثیر تعداد مہاجرین کی آباد ہوئی ہے، اور اس طرح ان معاشروں میں اس طرح گھل گئے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے، یا بلکہ ناممکن ہو گیا ہے کہ حکومتیں یا وہاں کے مقامی باشندے ان مہاجرین کو اپنے ممالک سے نکال دیں، کیونکہ خاطر خواہ کوششیں کی جاتی ہیں اور کی گئی ہیں کہ اس نقل مکانی کو روکا جائے، لیکن پھر بھی کئی اب ایسے طریقے موجود ہیں کہ ایک قوم کے لوگ کسی اور ملک میں داخل ہو جائیں۔ یقیناً غیر قانونی جو نقل مکانی ہے، اس کے علاوہ ایسے بین الاقوامی قوانین ہیں جو لوگوں کی معاونت کرتے ہیں، جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، اور اس بڑی تعداد میں جو لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے
اس کے نتیجے میں جو میزبان ممالک ہیں For this, یہاں بے چینی پیدا ہوئی ہے both the اور immigrants دونوں فریقین اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی مہاجرین اور یہاں کے مقامی on باشندے۔ one hand, some immigrants ایک طرف تو the locals بعض مہاجرین by refusing to مقامی integrate باشندوں کو to any degree. اس وجہ سے Whilst on بے the چین other کرتے hand, ہیں کہ وہ کسی some of the locals طور پر بھی are displaying مقامی lack of tolerance. معاشرے میں اپنے آپ کو جذب نہیں کرتے، اور بعض اوقات مقامی باشندے رواداری اور کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وقتاً فوقتاً اس طرح نفرتیں بڑھتے ہوئے انتہائی خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہیں، Hatred or enmity خاص طور پر نفرت اور دشمنی in Western جو countries مقامی لوگوں کے دلوں میں جنم لیتی ہے، manifested towards اکثر اس کا اظہار in reaction اسلام دشمنی کی شکل میں ہوتا ہے، certain Muslims. اور یہ دراصل بعض مہاجرین کے منفی رویے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ Reaction is not just غصہ اور رد عمل چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اس کا پیمانہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے مغربی ممالک کے رہنما اکثر ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ the German اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی تو جرمن چانسلر کہتی ہیں کہ مسلمان جرمن معاشرے کا حصہ ہیں، کبھی وزیر اعظم برطانیہ مسلمانوں کو معاشرے میں جذب ہونے کی تلقین کرتے ہیں، بعض ممالک تو مسلمانوں کو انتباہ کرنے کی حد تک چلے گئے ہیں۔ اگر اندرونی اختلافات مزید بڑھ نہیں رہے تو کم از کم یقیناً باعث تشویش ضرور ہیں۔ یہ معاملات شاید اس قدر بڑھ جائیں کہ امن کو تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان اختلافات کا اثر محض مغربی دنیا تک ہی محدود نہیں ہوگا، بلکہ تمام دنیا اس سے اثر لے گی، اور خاص طور پر اسلامی ممالک اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کی وجہ سے مغربی اور مشرقی دنیا کے درمیان تعلقات مسلسل انحطاط کا خرابی کا شکار رہیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ تمام فریق اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ حکومتوں کو ایسے منصوبے بنانے چاہیے کہ باہمی تکریم کی حفاظت کی جائے، اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی تمام باتوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے تو ان کو اس نیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ وہ مقامی معاشرے کا حصہ بنیں گے، اور مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ وسعت قلبی کا اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ محض بعض اسلامی ممالک کے خلاف پابندیاں لگانا قیام امن کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ محض اس سے لوگوں کے نظریات نہیں بدلا کرتے۔ یہ نفسیات محض مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ جب کبھی کسی پہ اس کے عقیدے کی بنا پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس سے منفی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس سے امن کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر مقامی باشندوں اور مہاجرین کے درمیان دونوں میں بظاہر برداشت مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور دونوں فریق ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یورپی رہنماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ یہی حقیقت ہے، اور باہمی مذہبی ان کا یہ فرض ہے کہ باہمی مذہبی رواداری اور برداشت کو فروغ دیا جائے، اور اس کے لیے اس کا حل ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر یورپی ملک اور یورپی اور مسلمان ممالک کے درمیان باہمی تعلقات ایسے ہوں کہ نتیجتاً خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں، تاکہ امن عالم کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ان مخالفتوں کی وجہ محض مذہب یا عقیدہ نہیں، اور یہ محض مغربی دنیا اور اسلامی دنیا کے فرق کا سوال نہیں، بلکہ اس کی بنا اس بدامنی کی یہ وجہ یہ ہے کہ عالمی مالی بحران نے بے چینی پیدا کی ہوئی ہے۔
جب یہ مالی بحران یا کریڈٹ کرنچ نہیں تھے تو اس سے پہلے کسی کو مہاجرین کی نقل مکانی سے سروکار نہیں تھا، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی یا افریقیوں کی، مگر اب حالات مختلف ہیں، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے یورپی اقوام کے درمیان بھی اختلافات جنم لے رہے ہیں۔ بعض یورپی قوموں کے درمیان بے چینی کی فضا قائم ہو رہی ہے، اور اس بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپین یونین کا قیام دراصل یورپی ممالک کی ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے براعظم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو تمام کوششیں اس باہمی اتحاد کو محفوظ کرنے کے لیے رکھنے کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ اس کا ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ ممکن ہے۔ عوام الناس کی بے چینی اور پریشانی کو دور کیا جانا چاہیے، ایک دوسرے کے معاشرے کی پاسداری کے لیے ایک دوسرے کی مناسب اور انصاف پر مبنی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور یقیناً ہر ملک کو بھی چاہیے، ہر ملک کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مناسب اور انصاف پر مبنی تقاضے کرے۔ یاد رکھیں کہ یورپ کی تمام تر طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف یورپ میں ہی آپ کے مفاد کا ذریعہ ہوگی، بلکہ دنیا بھر میں اس بر اعظم کی طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے انتہائی ممد ثابت ہوگی۔ دراصل اسلامی نقطہ نظر سے بات کرتے ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کو کرنسی کے معاملے میں متحد ہونا چاہیے، اقتصادی معاملات میں آزادانہ تجارت کے معاملات میں متحد ہونا چاہیے، اور آزادی کے ساتھ بین الاقوامی نقل مکانی میں باہمی مشاورت سے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ تمام دنیا متحد ہو جائے۔ اصل روح تو یہ ہے کہ ممالک میں باہمی تعاون کی فضا قائم ہو تاکہ باہمی تفریق اتحاد میں بدل جائے۔ اگر یہ اقدام لیے جائیں گے تو جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ آپس کے اختلافات امن اور باہمی عزت و تکریم میں بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی انصاف کا قیام ہو اور ہر ملک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ یہی اسلامی تعلیم ہے، مگر اسلامی ممالک بھی آپس میں اتحاد قائم نہیں کر سکے۔ اگر وہ آپس میں اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان اسلامی ممالک کو مسلسل مغربی دنیا کی امداد کی طرف اپنی نظر لگائے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے، اور وہ خود ہی اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کفیل ہو جائیں۔ ان الفاظ کے بعد اب میں دنیا میں دیرپا قیام امن کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کی طرف کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی تعلیم تو اسلام کی یہ ہے کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ بعض لوگ سمجھیں گے میں پڑھتا ہوں یہ کہ اس خوبصورت اصول کو سننے کے بعد کیا کوئی اسلام کے خلاف کوئی الزام یا شکایت منسوب کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ اسلام سے کہتا ہے کہ صرف انہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے ناانصافی اور منافرت پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں سزا دی جائے۔ اس لیے مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اگر تمام فریق اس سنہری اصول پر قائم رہیں تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر بدامنی پیدا نہیں ہوگی، نہ ہی سیاسی پہلو سے بدامنی پیدا ہوگی۔ لالچ اور
اقتدار کی ہوس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بدامنی پیدا نہیں ہوگی. اگر اسلام کے ان سچے اصولوں پر عمل کیا جائے اور شہری ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں اور حکومت لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور بین الاقوامی سطح پر ہر قوم ایک دوسرے کی طرف سچی ہمدردی کے جذبات رکھے. یہ ضروری ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے کہ قیام امن کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی فریق کو بھی تکبر اور انانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا جب آپ نے فرمایا کہ ایک کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں اور نہ ہی ایک گورے کو کالے پر. حضور فرما رہے ہیں کہ نہ تو کوئی یورپی کسی اور پر درجے کے لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے اور نہ ہی ایشیائی یا افریقی اپنی قومیت کی بنا پر بڑائی کا دعوے دار ہو سکتا ہے. قومیت، رنگ اور نسل کا فرق محض ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے. امر واقعہ تو یہ ہے کہ فی زمانہ ہم سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں، بلکہ فی زمانہ عالمی طاقتیں مثلا یورپ یا امریکہ مکمل طور پر دوسروں سے علیحدہ ہو کر گزارا نہیں کر سکتے. اسی طرح افریقی ممالک علیحدہ ہو سکتے ہیں یا ایشیائی ممالک یا دنیا کے کسی اور ملک کے اقوام ایسا کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتصادی ترقی کے سامان ہو تو آپ کو بین الاقوامی تجارت میں شامل ہونا پڑے گا. ایک واضح مثال دنیا کی ایک دوسرے پر منحصر ہونے کی یہ ہے کہ یورپی اور عالمی مالی بحران نے جو گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں قریباً تمام ممالک پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. اس کے علاوہ ممالک کو سائنس اور دوسرے شعبوں میں ترقی کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے لوگ چاہے وہ افریقہ سے تعلق رکھتے ہوں، یورپین ہوں یا ایشیائی ہوں یا کہیں اور کے لوگ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم استعدادیں عطا فرمائی ہیں. اگر یہ تمام فریق استعدادیں قیام امن کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. لیکن اگر ترقی یافتہ ممالک اگر ترقی پذیر ممالک کی ترقی کو دبانے کی کوشش کریں اور ان ممالک کے زرخیز ذہنوں کو جلا پانے کے مواقع نہیں دیں گے تو یقیناً بے چینی پیدا ہوگی اور نتیجتاً یہ امن عالم کی بربادی کا باعث بنے گا. ایک اور اصول جو قیام امن کے حصول کے لیے اسلام پیش کرتا ہے وہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بے انصافی کو برداشت نہ کریں. بالکل اس طرح جیسے ہم اپنے حقوق کے نہ دیے جانے پر رد عمل دکھائیں گے، ہم دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جہاں بدلہ لینا ضروری ہو تو اس کی شدت اس حد تک ہو جہاں تک ظلم کیا گیا ہے، لیکن اگر معافی کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہو تو پھر معافی کی راہ اختیار کرنی چاہیے. جو بنیادی مدعا تو اصلاح، صلح جوئی اور دیر پا قیام امن ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی زیادتی یا ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اصل زیادتی سے کہیں گنا زیادہ لیا جاتا ہے.
This is exactly what we are witnessing ہم اس کی واضح مثال escalating آج کل دیکھ رہے ہیں between Israel and Palestine. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں. Openly expressed their outrage بڑی طاقتوں نے at the situation in Syria and Libya, شام، لیبیا even though اور مصر کے حالات argued سے متعلق شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. internal matters گو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ممالک کے اندرونی معاملات میں concerned about دخل اندازی کے مترادف ہے، that مگر concerned about ایسا لگتا ہے Palestinian people. کہ فلسطینیوں کے متعلق کوئی خاطر خواہ تشویش نظر نہیں آ رہی. Grievances اس دورے معیار کی وجہ سے in the hearts of the people from Muslim countries. اس دورے معیار کی وجہ سے مسلمان ممالک کے شہریوں کے دلوں میں شدید غم و غصہ Is extremely dangerous. کے جذبات ہیں، غم و غصے کے جذبات ہیں، اور یہ دشمنی اور منافرت انتہائی خطرناک What will اور انتہائی نتائج پیدا کر سکتی ہے. how اس کے much نتائج کیا ہوں گے؟ damage will be done to the developing world? اس کا کس قدر نقصان ترقی پذیر ممالک کو ہوگا؟ کیا وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ Developed nations be affected? کس قدر ترقی یافتہ ممالک پر اس کا اثر ہوگا؟ The answer to صرف such اللہ تعالیٰ ہی questions, جانتا ہے. I cannot answer this. And nobody میں can ان answer. سوالوں کو جواب نہیں دے What we سکتا. can be certain کوئی بھی about نہیں دے سکتا. is that بہرحال اس کے peace of نتیجے the بہرحال world is destroyed. اس کے نتیجے میں یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ امن عالم تباہ ہوگا. I am not speaking میں واضح کر دوں or کہ میں کسی مخصوص ملک کے individual country. دفاع یا ترجمانی میں کچھ نہیں کہہ رہا. All forms میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کا ظلم اور زیادتی جہاں کہیں بھی stopped, ہو رہے ہوں regardless ان کو ختم ہونا whether چاہیے. they are perpetrated by the people of چاہے the people یہ of فلسطینی Israel کر رہے ہوں، or the people اسرائیلی کر رہے ہوں، of the country. یا کسی اور ملک کے لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ہوں. Must be stopped because if they are allowed ظلم و زیادتی کو then the flames رکنا چاہیے، of hatred کیونکہ اگر surely نفرت کے the ان entire شعلوں کو نہ روکا گیا تو یہ تمام دنیا کو اپنی forget about the لپیٹ میں لے لیں گے، caused by اور اس حد تک economic crisis. کہ جلد ہی لوگ آج کل کے مالی بحران کو بھی بھول جائیں گے، Much more بلکہ horrifying state of ان کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا ہوگا. life, اس قدر شدید not even جانی نقصان کا سامنا ہوگا imagine. کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. Thus, it is the duty of the European countries اس لیے یورپی اقوام کا فرض ہے during the Second جنہوں نے World War دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بہت نقصان اٹھایا to save the world from کہ ماضی سے سبق حاصل کریں اور دنیا کو تباہی سے بچائیں. this. They must اور اس کے لیے the requirements ان کو چاہیے justice and be willing کہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہوں. to always act in اسلام بڑے واضح انداز میں ہمیشہ انصاف کے قیام کی طرف اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. or کسی بھی فریق کو unduly امتیازی حقوق حاصل نہ ہوں. that a wrongdoer اگر ایک that if he tries to act unjustly towards any زیادتی کرنے والا ناانصافی اور ظلم کے ساتھ کسی اور ملک پر حملہ کرتا ہے، چاہے حملہ کرنے والا ملک کتنا ہی باعث و رسوخ اور طاقتور ہو، اسے اس کی اجازت عالمی برادری قطع نہ دے. the countries that derive benefit اگر اقوام متحدہ کے نمائندہ ملک یا under the influence یورپین یونین سے فائدہ اٹھانے والے ملک یا ایسے ممالک جو بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ میں ہیں or even the اور ایسے ممالک بھی جو غیر ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، اس بات کو سمجھیں تبھی امن عالم کا قیام ممکن ہو سکتا ہے. only if those nations who have veto اور power صرف وہ ممالک جن کی اقوام متحدہ میں ویٹو کی طاقت جن کو حاصل ہے وہ اس بات کو سمجھیں they will be held to account کہ انہیں اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا، be truly established. تبھی عدل کا حقیقی طور پہ قیام ہو سکتا ہے. بلکہ Further and say میں تو یہاں تک کہوں گا can never کہ allow ویٹو کی طاقت کا استعمال the establishment of peace. کبھی بھی عدل و انصاف کے قیام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، Countries are at کیونکہ equal level. یقیناً تمام ممالک کو برابری کے حقوق حاصل نہیں. This یہی بات آج سے addressed the leading پہلے امسال policymakers میں United States at Capitol Hill. امریکہ میں سیاستدانوں اور ارباب اختیار سے کیپٹل ہل میں کہہ چکا ہوں. اگر ہم اقوام متحدہ میں انتخابات کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو To help those واضح ہوگا کہ
ویٹو کا استعمال ہمیشہ ان کی مدد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جو ظلم و زیادتی کا شکار قومیں ہیں، بلکہ اکثر ویٹو کا استعمال on certain occasions been misused بعض مواقع پر and assist in cruelty rather than ظلم و زیادتی کی اعانت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ اس کو روکنے کے لیے۔ یہ کوئی مخفی بات نہیں یا ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ کئی مبصرین بڑے واضح انداز میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت اصول جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہے کہ معاشرے press his anger. میں امن کے لیے انسان اپنے غصے پر قابو کرے، Principles of honesty and justice. جو بجائے اس کے کہ انسان اس غصے سے مغلوب ہو کر ایمانداری اور انصاف کے تقاضوں کو پس پوش ڈالے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اس بات پر گواہ ہے This principle, کہ سچے مسلمان اس اصول پر ہمیشہ کاربند تھے، اور جو اس پر قائم نہیں تھے Holy Prophet Muhammad, peace and حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سختی سے سرزنش فرمائی۔ not all لیکن آج کل بدقسمتی سے ایسا نہیں۔ cases where armies ایسی مثالیں ہیں who have been کہ بعض افواج conduct themselves قیام امن کے لیے کسی مقام پر contrary بھیجی گئیں تو stated. انہوں نے ایسے عمل کا مظاہرہ کیا جو ان کے بتائے گئے مقاصد کے منافی تھا۔ مثلا بعض ممالک میں فوجیوں نے In the most مردوں کو respectful and horrifying انتہائی تحقیر آمیز اور خوفناک عمل کا نشانہ بنایا۔ the reaction کیا اس انداز میں امن کا قیام ہو سکتا ہے؟ اس رویے کا رد عمل محض only to the affected country اس متاثرہ ملک تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ throughout the world. اس کا اثر تمام دنیا پر ہوتا ہے۔ Is اور یقیناً Muslims are mistreated. اگر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے Extremists تو مسلمان شدت پسند advantage of it. اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ The peace of the world is shattered. اور نتیجتاً Although امن عالم کو contrary نقصان پہنچتا ہے، to the teachings of گو کہ ان کا یہ عمل دراصل اسلام کی منافی ہے۔ Islam teaches that peace can only be اسلام established ہمیں سکھاتا ہے کہ امن کا قیام تب ممکن ہے oppressed and کہ oppressed. جب ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے اور اس رنگ میں کی جائے Free from کہ vested جو interests, ذاتی divide, مفاد سے بالاتر ہو enmity. Peace is اور ہر made دشمنی by giving all کو parties پس پش ڈال کر ہو، an equal platform اور and playing اس کا قیام دراصل field. تمام Limited. فریقین کے ساتھ برابری کا سلوک کر کے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ وقت کی کمی کی باعث میں ایک اور بات بیان کروں گا۔ Of others should اسلام تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کی دولت پر not حرص کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، which belongs to others because this too is a کیونکہ means for peace to یہ be بھی dismantled. امن کی بربادی کی ایک وجہ ہے۔ Healthy countries try to extract اگر امیر ممالک غریب ممالک کے وسائل کو developed nations اپنی ذاتی fulfill their own needs ضرورتوں کے لیے استعمال کریں گے will spread. تو یقیناً بے چینی پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ Create the development جہاں مناسب طور پر can take امیر ممالک small اپنی fair amount in return for their services. خدمت کی The majority معمولی of اجرت لیں resources should be utilized to اور help زیادہ تر the وسائل countries اسی غیر ترقی یافتہ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں اور وہاں معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لگائے جائیں۔ and should ان ممالک کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی ترقی کریں اور اپنا معیار زندگی ترقی یافتہ ممالک کے برابر لے آئیں، can peace be کیونکہ if the تبھی امن leadership کا of those countries ہاں تبھی امن کا قیام ہو سکتا ہے۔ then اگر ان ممالک کے رہنما ایماندار نہیں of the developed تو nations ترقی یافتہ ممالک کو monitor and organize جو مغربی ممالک ہیں by giving اس them ملک کے ترقیاتی منصوبوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ there are numerous other points I could cover but due to کئی اور ایسے نکات ہیں جو میں اب اس ضمن میں بیان کر سکتا ہوں، مگر وقت کی قلت کے باعث میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں جو میں بیان کر آیا ہوں۔ یقیناً میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے، تو اس لیے میں پہلے ہی اس کا جواب دے دوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات اگر یہ ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج مسلم دنیا میں اس قدر اختلافات اور بدامنی دیکھتے ہیں؟ میں اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں کہ زمانے کو ایک مصلح کی ضرورت تھی
جو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ مصلح بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام تھے. ہم احمدی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جہاں تک بھی ممکن ہو دنیا میں پھیلایا جائے. میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے حلقہ احباب کو ان مسائل سے آگاہ کریں تاکہ دیر پا امن عالم کا قیام ہو سکے تمام دنیا میں. اگر ہم اپنے اس عمل میں کامیاب نہ ہوئے تو دنیا کا کوئی خطہ بھی جنگ کی تباہی سے محفوظ نہیں رہے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنی تمام تر کوششیں آنے والی تباہی سے دنیا کو بچانے میں لگا دیں. یہ مغرب کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو دنیا میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اس لیے سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کا فرض ہے جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ان اہم مسائل کی طرف جلد از جلد متوجہ ہوں. آخر میں میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج وقت نکال کر میرا خطاب سننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے لیے یہ دوہری خوشی کی بات ہے کہ حضور سے کی زبان سے ہم نے امن سے متعلق خطاب سنا. اس کے علاوہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کے صدر مسٹر مارٹن شولز حضرت امیر المومنین سے خود ملنے کے لیے آئے ہیں، چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف چاہتے تھے کہ حضور کی جو امن کے لیے جو کوشش ہے اس کو سراہنے کے لیے آئیں. حضرت صاحب پریزیڈنٹ یورپین یونین کو تحفہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک معمولی سا تحفہ ہے اور مسٹر مارٹن شولز حضور کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. خواتین حضرات، بہت بہت شکریہ. یور ہولینس، بہت بہت شکریہ. آپ کا خطاب انتہائی وسعت اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا اور آپ نے کئی مضامین کا ذکر فرمایا اور کئی جہتیں اس کے اندر آپ نے ان کا احاطہ فرمایا اور اسلام کی سچی اور حقیقی تعلیمات جو امن اور رواداری سے متعلق ہے آپ کا ذکر فرمایا آپ نے، اور آپ نے ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بطور ان ممالک کے باشندوں کے جو یورپین یونین میں شامل ہیں. اور انتہائی میں ضرور کہوں گا کہ آپ کا یہ خطاب بہت احسن رنگ میں سمجھا گیا ہے اور میرے لیے ایک بات انتہائی ایک خوشگوار حیرت کا باعث تھی جب آپ نے میرے ملک میں جو خاص آج کل مسئلہ ہے مہاجرین کا اور ان کا ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ضم ہونے کے متعلق جو مسائل ہیں جس رنگ میں آپ نے ان کا احاطہ فرمایا وہ انتہائی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا. ایک مرتبہ پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام منتظمین کا شکریہ، میرے ایم ای پی کولیگز، میرے نائب صدر ٹونی کرن ہیں جو اسٹونیا کے ایم ای پی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو کے لیبرل گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بڑی تعداد میں آنے والے مختلف ممالک سے مہمانان حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے. حضور کا یہ انتہائی متاثر کن خطاب جس کو بہت ہم نے شوق سے سنا، اس کا تعلق امن سے تھا. ذاتی طور پر میں اس بات سے میرے لیے ایک انتہائی متاثر میں جس بات سے ہوا وہ ایک مولٹا کے ایک ہماری نمائندے کا سوال تھا. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا اور بھی مذہبی لیڈروں سے آپ بات کرنا چاہیں گے، تو حضور کے جواب کے بعد میں منتظر ہوں کہ اس قسم کے دعوت نامے آئیں کہ جب مختلف مذاہب کے لیڈران اکٹھے ہوں اور ایک ہمارا جو مشترک جو ایک مسئلہ ہے اس پر نظر ڈالیں، کس طرح ہماری انسانیت کی مستقبل کی حفاظت کا سامان کیا جائے. اس سے پہلے کہ آپ تالیاں بجائیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیچے ریسیپشن ہو رہی ہے جس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے. آخر میں بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ یور ہولینس. اور حضور نے فرمایا ہے کہ ایک مختصر دعا ہوگی آخر میں.
Ahmadis will حضور فرما رہے ہیں کہ میں دعا کراؤں گا، احمدی میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے، اور دوسرے مہمان اپنے اپنے انداز میں دعا کر سکتے ہیں۔ Ameen. Thank you very much again. Thank you. Thank you very much. Thank you. بسم الله